से बात करते हैं रूबरू के एक ठेकेदार है हसनैन कादिर छन्नर, उसने इल्ज़ाम लगाया कि आपने उससे 6 लाख रुपए लेकर जो है ये वाला रोड जो था इसका आपने नहीं बनवाया। कौन सा? ये इरशाद नहीं पार्क के सामने वाला रोड से लेकर चौक तक जो चौक बीच में रोड है। अच्छा, मैंने 6 लाख ले लिया, रोड नहीं बनवाया। हाँ, उसे कहा साहब साहब को एक्सपोज किया था कि वो आपको रिश्वत देने आए थे टिकट के लिए। इसकी क्या हकीकत है? ये 100 साहब को तो उन्होंने आपको वो दी, तो वो आज़ाद उम्मीदवार लड़े हैं, तो उन्होंने 23,000 वोट लिया और आपने शेर के निशान से 14,000 वोट लिया। फिर तो आपको नहीं लगता कि ये इंतकामी सियासत भी है? गलत है। वो है इंटरव्यू, उसमें वो कह रहे हैं कि ये जितने भी हमला हुआ ये सब हुकूमत ने करवाया, कि डाले लेकर आए उसके अंदर से बंदे निकले उन्होंने। तो सर अब आपकी नून लीग की हुकूमत है तो आपके सामने अब महंगाई भी इमरान खान की हुकूमत से बढ़ गई है, इसकी क्या वजह है? क्यों, क्या आपने कोई प्लान तैयार नहीं किया था आपकी हुकूमत ने हुकूमत में आने से पहले, या इसकी कोई और रीज़न है? अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर जितनी हवस निकालनी है उतनी हवस निकालो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी चाह रहा हूँ यार कुछ उखाड़ लें यार, जिंदगी में कुछ कर ले हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान सैयद उमैर शाह और आप देख रहे हैं डीजी के पॉडकास्ट। तो आज मैं डेरा गाजी खान में साबिक एमपी सैयद अब्दुल अलीम शाह साहब के साथ मौजूद हूँ, जो कि एक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और साबिक एमपी हैं। तो आज उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच, आपने बड़ा कीमती वक्त दिया। सर, पहला सवाल तो हमारा ये है कि पाकिस्तान के जिस तरह हालात हो रहे हैं, जिस तरह सीन क्रिएट हुआ हुआ है पाकिस्तान में इस टाइम, तो आप क्या देखते हैं कि क्या बनेगा पाकिस्तान का? अल्लाह करे पाकिस्तान के साथ जो भी बुरा करे रब्बे कायनात उसके साथ बुरा करें। आमीन। पाकिस्तान बनने के लिए बना है और इंशाअल्लाह ता क़यामत कायम रहेगा। लोगों ने महसूस किया और देखा है कि तब्दीली के नाम पर जो झूठ का एक ड्रामा किया गया था, इस मुल्क को 10 साल से एक हिजैन की कैफियत में रखा हुआ है। 2017-18 में पाकिस्तान दुनिया की एक इकोनॉमी बनना जा रहा था, सी पैक चल रहा था, तरक्याती काम हो रहे थे, चीज़ों के रेट कम हो रहे थे, हर चीज़ कंट्रोल में थी कि बैरूनी साजिशों ने मिलकर इमरान खान का ड्रामा रचाया और उसको तब्दीली के नाम पर पाकिस्तान पर मुसल्लत किया। 4 साल में इस शख्स ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह बर्बाद किया और जब इसको आईनी तरीके से हटाया गया तो इस शख्स ने जिद में आकर पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह करने में कोई कसर नहीं रखी और मुसलसल 1 साल से पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह बर्बाद करता जा रहा है। और अब तो इसने हद ही ख़त्म कर दी है कि जो कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी तसव्वुर नहीं कर सकता था। सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, हमारे भी फौज के साथ सियासी इख्तलाफात रहे हैं मामलात के ऊपर, लेकिन हम कभी उस हद तक नहीं गए जिस हद तक इन्होंने जाकर फौजी और कौमी तनसीबात को और हमारे हीरो को और शोहदा की बेहुरमती की है। ये कोई पाकिस्तानी नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश करके, एक पाकिस्तान में बगावत का उनसर पैदा करके पाकिस्तान की एटमी रियासत को नाकाम दुनिया में साबित करने की एक नाकाम कोशिश थी, जिसको बहुत जल्दी काबू पा लिया गया और इन तमाम लोगों का चेहरा भी बेनकाब हो गया। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। नहीं शाह साहब, आपको नहीं लगता कि खान साहब का एक वो है इंटरव्यू, उसमें वो कह रहे हैं कि ये जितने भी हमला हुआ है ये सब हुकूमत ने करवाया है, कि डाले लेकर आए उसके अंदर से बंदे निकले उन्होंने तोड़ फोड़ की है? आपको क्या लगता है? कोई भी मुजरिम अपने जुर्म को तस्लीम करता है? पाकिस्तान में कोई भी मुजरिम अपने जुर्म को तस्लीम नहीं करता। और ये कैसे डाले थे कि एक डाले के अंदर से रात के अंधेरे में जब सारे वाकयात ये हो गए तो वहाँ इंतजाम के लिए, चीज़ों को देखने के लिए अगर एक डाले से 5-7 लोग उतरे हैं, वो जो दिन के टाइम में पीटीआई के झंडे लेके हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोग घरों में दाखिल हुए हैं और जो इमरान खान के नारे लगा रहे थे और उनकी क़यादत साथ थी, शहरयार अफरीदी जो कह रहा था चलो GH की चलो, असद उमर जो कह रहा था, डॉक्टर राशिदा यास्मीन साहबा जो कह रही थी, महमूद रशीद जो कह रहा था, फिर खुद इमरान खान ने जिस दिन गिरफ्तार हुआ है उस दिन जाते हुए वीडियो बयान दिया कि अगर मुझे गिरफ्तार किया तो उसका सख्त रिएक्शन आएगा। ये पहले से तयशुदा प्रोग्राम था। अब खिसियाने बिल्ली खंबा नोचे, वो चाह रहा था कि मैं इस तरह करके फौज को और पाकिस्तान की अवाम को मैं अपना यरगमाल बना लूंगा। ये उसकी गलत फहमी है। चंद सैकड़ों लोगों से
ملک کو یرغمال نہیں بنایا جا سکتا. اس نے تو ہندوستان کا کام کیا ہے, اس نے تو امریکہ کا کام کیا ہے. یہ ایک جھوٹا غاصب انسان ہے جس نے پاکستان کی اکانومی اور سیاست کو اور پاکستان کی نوجوان نسل کو تباہ و برباد کیا. سر اب آپ کی نون لیگ کی حکومت ہے تو آپ کے سامنے اب مہنگائی بھی عمران خان کی حکومت سے بڑھ گئی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ نے کوئی پلان تیار نہیں کیا تھا آپ کی حکومت میں آنے سے پہلے, یا اس کی کوئی اور ریزن ہے؟ ہم پلان تیار کر کے آئے تھے اور اسی پلان پر کام کر رہے ہیں. ایک ملک اور گھر کے حالات جب حد سے زیادہ بگڑ جاتے ہیں تو اس کو سنبھالنے میں کچھ ٹائم لگتا ہے, کچھ حالات کو بہتری کرنے میں ٹائم لگتا ہے. جب سے اس کی گورنمنٹ ختم ہوئی ہے اس نے انتشار کو نہیں چھوڑا. اس کی 2 اسمبلیاں تھیں, حکومت کر رہا تھا. اس نے جان بوجھ کے پاکستان کو خراب کرنے کے لیے, پاکستان کی اکانومی کو تباہ کرنے کے لیے دونوں اسمبلیاں توڑ دیں. ایک دفعہ قومی اسمبلی سے استعفے دیتا ہے, پھر کوڑ پہنچ جاتا ہے کہ ہم نے استعفے نہیں دیے. یہ ڈرامے سارے قوم دیکھ رہی ہے. ایک دفعہ کہتا ہے ایبسولوٹلی ناٹ, پھر امریکہ سے امداد مانگتا ہے, امریکہ کے پیر پڑتا ہے. یہ ٹوٹل ٹوپک ڈرامہ ہے. یہ پلانٹڈ آدمی ہے پاکستان کی اکانومی کو تباہ کرنے کے لیے. آپ دیکھیں, اللہ کا شکر ہے جس دن سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی خطے میں آپ تبدیلی دیکھیں. سینکڑوں سالوں سے ایران اور سعودی عرب کی جنگ تھی اور اس جنگ نے مسلمانوں کو لپیٹ میں رکھا ہوا تھا. اس جنگ کا سب سے زیادہ فائدہ یہودی اٹھاتا تھا, عیسائی اٹھاتا تھا. اب جب چائنا ملک میدان میں آیا جس نے مسلمان کے ساتھ صلح کروا دی, اور اس کے بڑے دیر پر اثرات نظر آ رہے ہیں. آپ دیکھیں سی پیک پہ تیزی سے کام ہو رہا ہے. ایران کے ساتھ ہمیں امریکہ نے منع کر دیا تھا اور اس کا آج ایران کے ساتھ 100 میگا واٹ بجلی ہوئی ہے, خجرات کھل گیا ہے. آج ایران کے بارڈر پہ فری ٹریڈ کے لیے مارکیٹیں بنائی جا رہی ہیں. آج روڈ ٹو مکہ کی باتیں کی جا رہی ہیں, آج ریلوے لائن کی باتیں کی جا رہی ہیں. عمران خان بتائے اس کے 4 سال میں کوئی نئے پروجیکٹ کی بات کی گئی, سی پیک کو رول بیک کر دیا گیا. اکانومی آپ کی بہت اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ, تھوڑا صبر کریں. اور اسی لیے ابھی الیکشن کو لیٹ کیا جا رہا ہے کہ پہلے اکانومی کو اسٹیبلش کیا جائے, اکانومی کی اسٹیبلشمنٹ کے بعد پھر الیکشن کرائے جائے. اچھا, آپ کی مقامی سیاست کہاں گئی نون لیگ کی؟ مقامی سیاست بہترین چل رہی ہے. کیوں مقامی سیاست کو کیا ہوا ہے؟ جیسے اب نہ آپ کے ایم پی ایز نظر آتے ہیں آج کل, نہ ہی چیئرمین رہ گئے ہیں, اور مقامی سیاست نظر ہی نہیں آ رہی. ہمارے اب ہم نے کل بھی ہمارے ساتھ شمولیتیں ہوئی ہیں اور روز نہ کوئی شمولیت ہو رہی ہے. ہمارے چیئرمین بھی کام کر رہے ہیں. یہ جو شمولیت ہو رہی ہے, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ان کے اوپر پہلے جو پرچے تھے یہ ڈھکے جا رہے تھے, اب جب شمولیت ہو رہی ہے تو یہ بالکل پاک صاف ہو گئے. یہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کوئی مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار نہیں کی ابھی تک. یہ تو ہم کارکنان کی مقامی سطح کی بات کر رہے ہیں, جو لوگ بغیر پرچوں کے ہیں یا جن لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ پاک فوج کے اگینسٹ جانا ایسے ہی ہے جیسے ریاست کے اگینسٹ جانا ہے, ملک کے اگینسٹ جانا ہے. ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے کہ ہم ایسے شخص کے پیچھے تھے کہ جو باتیں کچھ اور کرتا تھا, اندر سے کچھ اور نکل کے آیا ہے. تو وہ لوگ اپنی سیاسی جگہیں تلاش کر رہے ہیں, کچھ ہمارے پاس آ رہے ہیں, کچھ کہیں اور جائیں گے. کوئی ان کو ہم نے یہ تو نہیں کہا, دیکھیں انسان سے غلطی ہوتی ہے, کوتاہیاں ہوتی ہیں. پوری قوم نے 2018 میں جیسے مرضی سمجھ کے ان کو ووٹ دیا, اس کا سب نے رزلٹ دیکھ لیا کیا ہوا. اب ہم ان کو کہیں گے کہ آپ نے, انسان خطا کا پتلا ہے, ہو جاتی ہے, ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے بھی غلطی ہوئی جنہوں نے اس کو پالا اور پال کے سامنے لائے. آج پاکستان کا دیکھ لیا حال کہ اس شخص نے کیا حال پاکستان کا کیا. 9 مئی پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے. آپ شہداء کے اوپر حملے کرتے ہیں, آپ شہداء کی یادگاروں پہ حملہ کرتے ہیں, آپ کور کمانڈر GHQ ISI اور قومی املاک پہ حملہ کرتے ہیں. یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ احتجاج کریں, کورٹس ہیں, آپ کو کورٹس ریلیف دے رہی ہیں. یہاں پر کبھی ایسا آپ نے دیکھا ہے کہ جو مقدمہ نہیں ہوا اس میں بھی ضمانت؟ تو یہ پاکستان کے اندر بھائی بہت بڑی ایک گیم تھی. پچھلے 10-12 سال سے اس کو تیار کیا جا رہا تھا, اس سارے کرداروں کو اکٹھا کیا جا رہا تھا. اب اللہ کا شکر ہے آہستہ آہستہ وہ سارے کردار سٹیپ بائی سٹیپ بے نقاب ہوتے جا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں پاکستان اب چیزیں آہستہ آہستہ نہیں. ڈالر کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان سے اگلے 2-4 مہینے میں آپ دیکھیں گے ڈالر دھڑن تختہ ہو جائے گا, ڈالر بالکل نیچے آ جائے گا. ہم چائنا سے اپنے کرنسی میں یوان کے اندر ہم پرچیزنگ کریں گے شروع. ہم نے پہلا آرڈر جو رشیا سے تیل لیا ہے وہ یوان میں دیا. امریکہ کو یہ تکلیف ہے اور میں اپنی قوم کو کہوں گا کہ بالکل تیار رہیں, امریکہ آرام سے نہیں بیٹھے گا.
امریکہ بالکل آرام سے بیٹھے. امریکہ پاکستان میں، ایران میں، افغانستان میں انتشار پھیلانے کی کوشش کرے گا تاکہ روڈ ٹو مکہ نہ بنے. پاکستان کی تمام ریاستوں کے ساتھ جو شمالی مشرقی ریاستیں ہیں، آذربائیجان، قازقستان، ان تمام ریاستوں سے پاکستان کنیکٹڈ نہ ہو. اب وہاں سے ایک اور ہے چترال کے پاس سے، جہاں پاکستان کا اور رشیا کا بارڈر آ کے ملتا ہے، وہاں سے بھی روڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، وہ روڈ اب نکلے گا تو رشیا کو گرم پانی تک ملے گی. جو 40 سال پہلے جنگ ہم نے غلط لڑی تھی، اگر ہم 40 سال پہلے اپنی پالیسی بہتر کرتے تو آج پاکستان کہیں کہ کہیں ہوتا. اچھا، ڈیرہ غازی خان کی اگر ہم بات کریں، آپ کی سیاست نون لیگ کی، تو نون لیگ کی سیاست کے دھڑے بن گئے ہیں، گروپنگ ہو گئی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ کون سا دڑا ہے؟ جیسے اویس لغاری اور آپ، نہیں، میں اور شیخ اویس اسرار اور چانڈیا صاحب، نہیں، نہیں، یہ مطلب ہے الگ الگ گروپنگ ہو گئی ہے نہیں، اور اختلافات بھی کافی دیکھے شیخ- جا رہے ہیں. یہ اویس لغاری اور علیم شاہ ہم ایک ہیں. شیخ اسرار نے مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کی مخالفت کی تھی. اس کا مسلم لیگ نون سے ہم تنظیمی طور پر واسطہ نہیں کہتے، وہ اپنے آپ کو مسلم لیگی کہتا ہے. باقی ہم شاہد حمید چانڈیا حافظ عبد الکریم صاحب کے ساتھ ہیں، اور حافظ عبد الکریم مسلم لیگی نہیں ہیں. حافظ عبد الکریم جماعت اہل حدیث کے سیکرٹری جنرل ہیں. انہوں نے الیکشن تو ایم این اے کا شیر کے نشان سے ہی لڑا وہ تھا. 2018 میں لڑا تھا، 2013 میں. 2013 کے بعد ان کو مسلم لیگ نون نے ٹکٹ نہیں دیا تھا. صحیح. اچھا، ایک ویڈیو میں بھی آپ نے جو ہے پتھاوی صاحب کو ایکسپوز کیا تھا کہ وہ آپ کو رشوت دینے آئے تھے ٹکٹ کے لیے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ 100% حقیقت ہے. حنیف پتاوی اس بات کو ڈینائی کرتے کہ میرے پاس نہیں آیا، اسی ڈرائنگ روم میں آیا تھا. اچھا، کہا یہ جاتا ہے کہ پتھاوی صاحب کا بھی کہنا یہ کہ چائے کے لیے بلایا تھا سرور صدیقی نے، کہ چائے پہ جھوٹ کر کے بلایا کہ آپ کو علیم شاہ صاحب چائے پہ بلا رہے ہیں. تو وہ جب چائے پہ آئے تو انہیں بٹھا کے چائے کافی دیر بعد آئی اور تقریباً 4 بندے تھے آپ. نہیں، غلط کہتا ہے. سرور صدیقی صاحب یہاں بیٹھ گئے تھے، میں اور وہ اندر بیٹھے تھے، صحیح. ہم دونوں تھے. اور ہمارے دونوں کا گواہ اللہ ہے. چوتھا بندہ بھی تھا ایک آپ کے درمیان. کوئی نہیں تھا. جب میری اس کی بات ہوئی ہے وہ الگ ہوئی. اچھا، اس جگہ 4 بندے تھے. میں ایک اور بات کہہ رہا ہوں. ہاں جی. عامر اقبال شاہ ایم پی اے ہے لودھرا سے، اس کو کس نے کہا تھا کہ علیم شاہ کو پتافی کی طرف سے پیسوں کی آفر کر؟ میں نے کہا تھا اس کو، وہ میں نام لے کے کہہ رہا ہوں. اچھا، یہ بھی کہتے ہیں کہ چائے پر جب آپ نے انہیں بلایا، کیا نام ہے، پتافی صاحب کو، تو انہوں نے آپ کو وہ دی، تو وہ آزاد امیدوار لڑے ہیں، تو انہوں نے 23,000 ووٹ لیا اور آپ نے شیر کے نشان سے 14,000 ووٹ لیا. پھر 16,000 چلو 16,000، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ آزاد تھا. آزاد امیدوار تھے. کہاں امیدوار تھا؟ اس کے پٹے کا گلے کے اندر اس کا پی ٹی آئی کا پٹا تھا، زرتاج کے ساتھ جلسہ کرتا تھا. جو پی ٹی آئی کی امیدوار تھی ڈاکٹر شاہینہ، اس کو پوچھتے نہیں تھے. یہ ایک گیم تھی یہ، اور جنہوں نے الیکشن جتوایا تھا ان کو، وہ ساری قوم کو پتا ہے. اس کو اب تو لڑ کے دکھا آزاد. اب آزاد لڑ، پی ٹی آئی کے جھنڈے کے علاوہ لڑ کر دکھا آزاد. چیلنج کرتا ہوں میں. اور حنیف پتافی ڈی جی خان کا ایم پی اے نہیں ہے، حنیف پتافی سن کراب کا ایم پی اے. ڈاکٹر شفیق اس کا بھائی مین ڈیلر ہے، وہ اس کا انویسٹر ہے، وہ اس کو ماہانہ تنخواہیں دیتا ہے، وہ اس کو خرچہ دیتا ہے، اور اس کے بدلے میں ایم پی اے بننے کے بعد اس نے اربوں روپے کے فائدے اٹھائے ہیں. اچھا، فائدے سے بات کرتے ہیں ارب روپے کے، کہ ایک ٹھیکیدار ہے حسنین قادر چھنر، اس نے الزام لگایا کہ آپ نے اس سے 6 لاکھ روپے لے کر جو ہے یہ والا روڈ جو تھا اس کا آپ نے نہیں بنوایا. کون سا؟ یہ ارشاد نوحی پارک کے سامنے والا روڈ سے لے کر قادری ادھر کلمہ چوک تک جو چوک بیچ میں روڈ ہے. اچھا، میں نے 6 لاکھ لے لیا، روڈ نہیں بنوایا. ہاں. اسے قادر چنڑ کو کہیں، سنے آپ کو کہا ہے نا، اس نے اسے کہیں آپ کے ساتھ اس کو لے آئیں، اگر اس نے مجھے 6 پیسے بھی دیے ہیں تو میں معافی بھی مانگوں گا اور میں اس کو 6 لاکھ روپے بھی واپس کروں گا. ایسا کبھی نہیں ہوتا. یہ روڈ امام بارگاہ رضویہ کنگن روڈ سے لے کر یہ منظور ہوا تھا باغیچہ اطفال تک. اس وقت جو پیسے ایشو ہوئے تھے وہ خرچ ہوئے ہمارے یہاں فرنیچر مارکیٹ تک. اور مجھے تو بعد میں پتہ لگا کہ چنڈر ہے، اس کو ٹھیکہ ملا ہوا ہے، مجھے یہ بھی نہیں پتا. اور یہ بھی کہنا تھا کہ بھائی یہ بھی الزام ہے آپ کے اوپر ان کی طرف سے، ٹھیکیداروں کی طرف سے. اب میں چھنڑ کا نہیں کہتا،
ٹھیک ہے کہ بھائی علیم شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے ہم سے جو رشوت لی اور پھر جو ہمارے خلاف ہی جا کر جو ہے نا اینٹی کرپشن کے دفتر میں جو درخواست دیتی تاکہ بعد میں کوئی اگر کوئی پکڑے جائے نیب کی اس سے تو میرا نام نہ ہے. میری ایک بھی درخواست دکھا دیں میں نے اینٹی کرپشن دی ہو تو. میں نے کوئی اینٹی کرپشن درخواست نہیں دی ہے. اور جو ٹھیکیدار یہ کہتا ہے اس کو کہ مہربانی کر کے میرے خلاف اپلیکیشن دے کہ میں نے اس سے پیسے لیے ہیں میرے آئے، اس کو کس بات کا ڈر ہے؟ اگر اس نے مجھے کوئی پیسے دیے ہیں تو وہ آئے جا کر ایک اپلیکیشن دے اینٹی کرپشن کے اندر اور ڈی سی کو دے، کمشنر کو دے، ٹھیک ہے، اور آئے کہ علیم شاہ صاحب نے ہم سے پیسے لیے ہیں. میں پالیٹکس چھوڑ دوں گا جس دن اس قسم کا میرے پر الزام اس نے میرے فیس پہ لگایا کہ میں نے اس سے پیسے پکڑنے ثبوت دیا. بھاڑ میں جیسی سیاست. میں تو 30 سال سے سیاست کر رہا ہوں. جس گھر میں بیٹھا ہوں 24 سال اس گھر کو ہو گئے ہیں. میری تو 2018 میں 2002 میں جو میں نے جائیداد اپنے ماں باپ کی تھی جو میں نے کاغذات میں شو کی ہے وہ آج بھی موجود ہے، دیکھ لیں. حنیف پتاوی بتائے 2002 میں کیا تھا اور 2022-23 میں کیا اس کا بھائی ہے. یہ بتائیں کیا تھی؟ اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں. بتائیں، ہم بتا دیں گے نہیں تو وہ ہمارا بتائے ہم اس کا بتائیں گے. ایسی کون سی بات؟ اور جو ٹھیکیدار بات کرتا ہے، جو پٹواری بات کرتا ہے، دیکھیں میں نے حنیف پتاوی کی ٹھیکیدار پٹواری والی باتیں نہیں کی، ٹھیک ہے، یہ فروئی باتیں ہوتی ہیں، غیر فروئی ہوتی ہیں. لیکن واللہ الحمدللہ ہم اپنے آپ کو ہم نے بڑا ہمارا اللہ کا معاملہ ہے. ہم کہیں غلط ہوں گے، کہیں ٹھیک ہوں گے، لیکن ہم نے کبھی اجتماعی عوام کے معاملے کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کی. یہ میرا ایمان ہے اور اللہ کا شکر ہے، یہی میری ریپوٹیشن ہے. میرا کوئی بزنس نہیں ہے کہ جس میں یہ کہوں کہ میں نے اس کو 2 دفعہ کی ایم پی شپ میں ترقی دی ہے. کسی نے تو بتاؤ 2002 میں تمہارا کیا بزنس تھا اور 2018 سے پہلے تمہارا کتنا تھا، 2018 سے 4 سال میں تم نے کتنے گنا ترقی کی. یہ تو پیسے دیتا ہے، ووٹ لیتا ہے، سامنے کہتا ہے لوگوں. یہ تو رات کو پھر لفافہ بھیجتا ہے اور آٹے کا تھیلا بھیجتا ہے، گھی کا پیکٹ بھیجتا ہے. اس کی بات ہے، سارے ہر زد و زبان پہ عام ہے. پیسے دو اور ووٹ لو. کبھی مونٹوفائی، کبھی گاڑی، تو کبھی کوئی، ابھی بھی اسی چکر میں آئے گا. اچھا، آپ کے ووٹرز جو ہیں وہ اب زیادہ تر پتافی گروپ میں شامل ہوئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ عوام آپ سے ناراض بھی تھوڑی سی دیکھی جا سکتی ہے، کیا وجہ؟ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ ووٹ لے کے جو ہے اس کے بعد ڈیرہ غازی خان میں ہوتے بھی نہیں، لاہور چلے جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ عوام کیوں ناراض ہے؟ آپ کی جتنی عمر ہے اتنی میری سیاست ہے. میں واحد آدمی ہوں کہ جو لاہور جاتا ہی نہیں. میں واحد پولیٹیشین ہوں جو لاہور ماس وائی اسمبلی کے اجلاس کے جاتا ہی نہیں. یہ تو منا لاہوری ہے، حنیف پتافی ہے جو ایم پی اے پہلی دفعہ بننے کے بعد جمعے کو آتا تھا، ہفتہ اتوار رہتا تھا، اتوار کی شام کو نکل جاتا تھا. میری تو غیر حاضری بھی نہیں ہے. میں اللہ کا شکر ہے ایم پی اے بنوں نہ بنوں، میرا لاہور میں کوئی ٹھکانہ ایسا نہیں ہے جہاں میں جا کے ٹھہروں. میں اللہ کا شکر اپنے شہر میں ہی رہتا ہوں، میں اپنے گھر میں ہی رہتا ہوں، نجی خان میں رہتا ہوں. ایک اور آپ کا ساتھی ہے سیگم سوری، اس کا نام ہے، وہ آپ سے کیوں ناراض ہے؟ وہ یہ آپ بات پوچھیں گے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں مناسب نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے لائی جائیں. وہ ناراض نہیں ہے، میں اس سے ناراض ہوں. آپ اسے ناراض ہیں؟ ناراض ہوں. صحیح. اچھا، الیکشن کی بات کرتے ہیں کہ الیکشن کا کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کب ہوں گے؟ مسلم لیگ نون جیتے گی انشاءاللہ. نومبر میں الیکشن ہوں گے. 9 نومبر میں 8 جو گورنمنٹ ڈیٹ دے گی نومبر میں الیکشن ہوں گے. صحیح. اور الیکشن کے اگر علاوہ ہم بات کریں کہ عمران خان کی طرف آ جاتے ہیں تھوڑا سا، کہ اگر آپ اب اس مہینے اگر الیکشن کروائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب جیتے گا؟ کیونکہ پاور تو اس کے پاس ہے عوام کی. نہیں ہے. نہیں، عمران خان فارغ ہو گیا. پی ٹی آئی دوسری مسلم لیگ کاف بنے گی. اس کا اینڈ شروع ہو گیا. جنہوں نے بنائی تھی وہ اختتام کرتے ہیں. الیکشن تو پی ڈی ایم کی کافی ساری جماعتیں آپ کے ساتھ ہیں، تو اب یہ پی ڈی ایم میں رہ کے یہ الیکشن ہوں گے یا جماعتیں الگ ہو جائیں گی؟ ہر پھر جماعت اپنا الگ الیکشن لڑے گی. الیکشن الگ لڑے گی. الگ. اور جیتنے کے بعد جس کی جو سیٹیں ہوں گی پھر دوبارہ اسی پیٹرن پر حکومت بنائی جائے گی. نواز شریف صاحب کب پاکستان آ رہے ہیں واپس؟ بندیال کے جانے کے بعد. اس کی کیا وجہ ہے؟ بندیال کا آپ کو سامنے کون ہے؟ بندیال کی رشتہ داریاں آپ کو گنوا دوں آپ حیران ہو جائیں گے. وہ اس بندیال اس ملک میں بدقسمتی سے قادیانیوں کا بہت زیادہ غلبہ ہوتا جا رہا ہے، انٹرنیشنل بھی اور نیشنل سطح کے اوپر. یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے تمام مسلمان
اس بات کو ذہن میں رکھیں اور اس کو غور سے دیکھیں. ہم کسی پر الزام یا تہمت نہیں لگا رہے. قادیانیت بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اس کو انٹرنیشنل سپورٹ حاصل ہے. اس کو جرمنی کی، رشیا کی، امریکہ کی، ان سب کی، کیونکہ وہ ہمارے مرتد لوگ ہیں اور وہ دکھتے بھی ہماری طرح ہیں، بات بھی ہماری طرح کرتے ہیں. اور جب وہ دشمن کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اس کے ہو جاتے ہیں، اندر سے ہماری کاٹ کرتے ہیں، غیر مسلم ہو چکی ہیں، مرتد ہو چکی ہیں. یہ ساری گیم ان کی چل رہی ہے اس وقت. آپ لندن سے اکثر سوشل میڈیا پہ ان کے لوگوں کے بیانات سنتے رہتے ہوں گے تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں. عمران خان صاحب کی جو ننیال ہے، ماجد برکی خالہ زادہ بھائی ہیں، آپ اس سے لگا لیں وہ کون ہیں. بندیال صاحب کے خاندان کا سلسلہ کہاں جا کر ملتا ہے. کور کمانڈر لاہور کا سلسلہ ان کے ساتھ کہاں جا کے ملتا ہے. فیروز نون کا سلسلہ کہاں جا کر ملتا ہے. ان کی آپ ہسٹری اٹھا لیں، آپ کو تاریخ نظر آ جائے گا. ایک بات آپ کو اور بتا دیں، پاکستان میں دو چیزیں ہیں، دو سوچیں ہیں جو فاطمہ جناح کے الیکشن پر واضح ہو گئی تھی. جو لوگ پیور پاکستانی تھے وہ فاطمہ جناح کے ساتھ تھے، جو پیور برٹش کے مراد یافتہ طبقہ تھا وہ ایوب خان کے ساتھ تھا. آج بھی یہ تقسیم پاکستان کے اندر موجود ہے کہ مراد یافتہ برٹش طبقہ برطانوی مفادات کا تحفظ کرتا ہے اور برطانیہ اور امریکہ بہن بھائی ہیں. ہماری پالیسی غلط رہی ہے حکومتوں کی. میری اپنی رائے کے مطابق جو رشیا اور چائنا ہیں یہ نان بلیور ہیں. ہمارا ان سے مذہب کے اوپر صرف اس بات کا اختلاف ہے کہ تم مسلمان ہو جائیں، ادروائز کوئی اختلاف نہیں ہے ان سے. جبکہ عیسائیت اور یہودیت سے ہمارا شریکوں والا معاملہ ہے. آل ابراہیم ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں. نعوذ باللہ عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نعوذ باللہ کہتی ہے، اور یہودی کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آخری نبی کیوں آئے، حضرت اسحاق علیہ السلام سے کیوں نہیں آئے. تو یہ اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، یہ شریک ہیں، یہ اللہ کے فیصلوں کے خلاف اس زمین کے اوپر چلتے ہیں. یہ کبھی ہمارے نہیں ہو سکتے. یہ قرآن نے بھی حکم فرمایا ہے. جبکہ یہ جو نو مسلم ہے، یعنی ان کو جن کا نہ اللہ پہ یقین ہے، نہ نبی پر یقین ہے، نہ ان کی کوئی اور چیز ہے، یہ دنیا ان کے لیے ہے. کیا کبھی آپ نے سنا کہ چائنا میں یا رشیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی؟ کبھی سنا کبھی؟ یہ ان کا ایشو ہی نہیں ہے. بالکل ہمیں ان سے زیادہ کرنا چاہیے کہ جب ہم اس طرف ان سے ملیں گے، ان کے ساتھ کاروبار کریں گے، ان کے ساتھ جائیں گے، تو ہم اپنی ایمانداریوں سے، اپنے اخلاق سے، اپنے مذہب کی تعلیمات سے یہاں اسلام کی تبلیغ بھی کریں گے، کاروبار بھی کریں گے. ان لوگوں کا ہمارے ساتھ اور کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ کاروبار کا ہے. تو اس لیے یہ پالیسیاں چینج کرنی پڑیں گی اور ہر قوم کو آنکھیں کھول کے رکھنی پڑیں گی. یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اگر یہ ملک نہیں ہے تو ہم اور آپ بھی عزت سے نہیں رہ سکتے. اسی لیے نہ عمران خان عزیز ہے، نہ نواز شریف عزیز ہے، نہ آرمی کا آنے جانے والا کوئی چیف عزیز ہے. اگر عزیز ہے تو یہ مملکت خدا داد پاکستان عزیز ہے. اس کے 22 کروڑ عوام عزیز ہیں. نواز شریف نے بھی مر جانا ہے، ہم نے بھی مر جانا ہے، پہلے بھی اللہ کو پیارے لوگ ہو گئے. ایک سلسلہ ہے. اس ملک کو مضبوط رکھنا ہے ہماری آنے والی نسلوں نے، اور اس کے لیے ان کو ہسٹری پڑھنی چاہیے. اس کے لیے ان کو چاہیے کہ وہ نظر رکھیں، ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگیں. جو دیکھا ہے ٹرک کی بتی، 1 کروڑ گھر، 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر کے تک ختم، وہ کہانی ختم. پھر اس کے بعد نئی کہانی، پھر نئی کہانی، پھر ایبسولوٹی ناٹ کی کہانی، وہ بھی ختم. اب نئی کہانی ہے. جو مر گئے ہیں ان کے جنازے پڑھاؤ، 14 ہے. جنہوں نے حملہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہیں. تو یہ بھائی جان فتنے ہیں. ایک کردار آیا تھا لارنس آف عربیہ، جس نے خلافت عثمانیہ کو نقصان پہنچایا تھا، عرب اور عجم کی جنگ کرائی تھی. یہ بھی ان میں سے ایک کردار ویسے ہے. یہ قوم کو پتہ لگ جائے گا. اب 60 امریکن سینیٹرز اس کے حق میں بھیجتے ہیں. وائی؟ یہ تو ایبسولوٹلی ناٹ ہے. یہ تو امریکہ کو گالی دیتا تھا. آپ مجھے گالی دیں یا میں آپ کو گالی دوں تو آپ کو ضرورت پڑے گی، آپ کہو گے چل بھاگ یہاں سے نکل. ایسی کریں گے نا، انسانی نیچر ہے. تو بھائی تم تو امریکہ کو جلسوں میں گالیاں دلواتے تھے، ایبسولوٹلی ناٹ کہتے تھے. آج امریکہ کے پیر میں پڑے ہوئے ہو. یہ کیا ہے؟ اس سب کو ظاہر ہو جائے گا ہو از امپورٹنٹ، ہو از نیشنل. یہ آہستہ آہستہ چیزیں نکلتی آ رہی ہیں. ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی. بلی تھیلے سے خود باہر آ رہی ہے. اس کا کردار خود باہر آ رہا ہے. اس کی زبان خود باہر آ رہی ہے. اس کی سٹیٹمنٹ باہر آ رہی ہیں. اس کے جو
सहूलतकार हैं, वो बाहर आ रहे हैं. शादाब आखिरी सवाल ये है कि एक ऐसा कानून है जो अमेरिका का पाकिस्तान में इस टाइम लागू हुआ है, जो बार बार गिरफ्तारी जैसे अब पीटीआई वालों की हो रही है, रहनुमाई और बच्चों की भी, छोटे छोटे बच्चों की भी जो है गिरफ्तारी की जा रही है, और फिर जब उन्हें जमानत मिलती है फिर उन्हें पकड़ लिया जाता है. तो अमेरिका की कौन सी गिरफ्तार कानून है ये एमपीओ याद, लेकिन ये कायदे आज़म के दौर में ये कानून कायदे आज़म के सामने लेके आया गया तो उन्होंने मना कर दिया था. नहीं, देखिए सेक्शन 148 149 होता है, और उसमें आजकल जो 2002 में हालात है 788 दहशतगर्दी कहा गया उसको. एक होता है 16 एमपीओ. 16 एमपीओ होता जी है, एमपीओ 16 एमपीओ कहते हैं इसको. 16 एमपीओ होता है, ये हालात को देखते हुए डीसी किसी को नजरबंद कर. डीजी खान की हद तक हम मुतमईन नहीं है इस बात से. गलत किया डेरा गाजी खान के अंदर, पुलिस ने भी, एसएचओज ने गलत किया है कि उन्होंने जो रोड ब्लॉक करने वाले लोग थे, जिन्होंने पाक फौज को गालियां दी, उनमें से किसी को नहीं पकड़ा, राह चलते लोगों को पकड़ लिया. ये गलत किया है ना, इस पे हमने एहतजाज भी किया है, डांट भी कर रहे हैं, आपके सामने मीडिया में भी कह रहे हैं कि डेरा गाजी खान के शहर में पुलिस ने इंतहाई गलत किया. जिन्होंने रोड ब्लॉक किए, अफवाज को बुरा भला कहा, उन पर पर्चा भी लेट दिया और उनको गिरफ्तार भी नहीं किया. राह चलते गरीब लोगों को गिरफ्तार करके हमारी पार्टी को और हमें बदनाम करने की नाकाम कोशिश की गई. तो आपको नहीं लगता कि ये इंतकामी सियासत भी है? गलत है. देखें, इंतकामी नहीं कहते इसको. आपने एक वायलेशन की है, उस वायलेशन के अगेंस्ट कानून तो हरकत में आएगा. आप वायलेंस नहीं होंगे तो कानून आपके खिलाफ हरकत में नहीं आ सकता. जब आप वायलेंस करेंगे तो फिर आप मौका देंगे तो उस पर पर्चा कटा जाएगा ना. जब आप मौका नहीं देंगे, ऐसे तो पर्चा, कोई जरताज या हनीफ बिताफी के ऊपर बंदे के अगवा का पर्चा तो नहीं है. एहतजाज का है ना, खासी घाट का, रोड बंद करने का, फौज को गालियां देने का है, उनकी तस्वीरें मौजूद हैं, इस चीज का पर्चा है ना. और तो कोई पर्चा नहीं है उनके ऊपर. कोई भैंस चोरी का पर्चा तो नहीं है, कोई दवाई चोरी का पर्चा तो नहीं है. वायलेंस का पर्चा हो, जो वायलेंस करेगा उस पर पर्चा हो. मैं भी करूंगा तो मुझ पे भी होगा. पाकिस्तानी कौम को कोई आखिरी, देखिए, डीजी खान की कौम, हमने अल्लाह का शुक्र है अपने किरदार से, अपने कामों से डीजी खान में साबित किया है, आगे भी साबित करेंगे. ये एक बात हमें हमेशा ज़हन में रखनी चाहिए, सबसे पहले हमारे लिए हमारा दीन है, हमारे लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह के रसूल सल्लम, और उसके बाद मुमलिकत खुदा दाद पाकिस्तान. हमने इस मुल्क की हिफाजत भी करनी है, अपने किरदार से भी, अपने अमल से. ईमानदारी से जिंदगी गुजारें, सच्चाई से जिंदगी गुजारें, इंसाफ पसंदी का साथ दें, हर एक के किरदार को देखते हुए उस पार्टी के वोट दें, उसके माजी की कारकर्दगी देखें, अफवाहों पर कान मत धरें, अपने आंख कान नाक से हर चीज को देखकर अपने मुस्तकबिल का फैसला करें. थैंक यू सो मच, आपने